सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल वीकेंड स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं ज़ुहैब मंशा। इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में तारीख साज लम्हात हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने बेहतरीन डिप्लोमेसी के ज़रिए इस वक्त जो पाकिस्तान को तशख़्ख़ुस मिला है दुनिया भर में, एक मुमताज़ मुकाम पाकिस्तान ने हासिल किया है। हमने देखा कि ईरान अमेरिका जंग जब से ही शुरू हुई तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने अमन के लिए, पीस के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। और फिर हमने देखा कि वो वक्त भी आया कि जब ईरान और अमेरिका, जिनके दरमियान दुश्मनी तकरीबन हाफ सदी पर मुहित थी, वो इस बात पर राज़ी हुए, आमादा हुए कि वो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में डायलॉग के लिए बैठेंगे। फिर पाकिस्तान में एक नशिस्त हुई जिसमें जेडी वेंस अमेरिकी वफद की सरबराही कर रहे थे। उसके बाद तकरीबन 21 घंटों तक बातचीत होती रही, डायलॉग्स होते रहे और 21 घंटे हम भी देखते रहे कि इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद था। और 21 घंटों बाद फिर जेडी वेंस ने जब प्रेस टॉक की, शॉर्ट प्रेस टॉक की और कहा कि काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, लेकिन फाइनल हतमी मुआहदा नहीं हो सका। उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें सैयद आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो कोशिशें मजीद तेज़ कर दी, शहबाज शरीफ साहब ने कोशिशें तेज़ कर दी और फिर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना हो गए दौरे के लिए। उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, उन्होंने कतर का दौरा किया, उन्होंने तुर्की का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ईरान का दौरा किया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक नया जो है इस सारे मुआहदे के दौरान एक नई चीज़ सामने आई और वो थी कि आबने हुर्मुज़ को खोल दिया गया ईरान की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स थी दोनों ममालिक के दरमियान सेटल डाउन की। और अब हम यही देख रहे हैं कि जो मुआहदा है वो तकरीबन 90% काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में फाइनल बैठक बैठेगी। ये सेकंड राउंड होगा एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये फाइनल राउंड हो। इन सारी चीज़ों से बढ़कर अब पाकिस्तान में जो ग्लोबली पाकिस्तान को रिकॉग्नाइजेशन मिली है, पाकिस्तान का इमेज जो है वो बड़ा है। और क्या पाकिस्तान में जो है वो मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तमाम इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट मैडम डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, जो कि चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट हैं सासी की, यानी साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की। मारिया साहिबा, थैंक यू वेरी मच। एक तारीख साज वक्त है और हमने मार्का हक में ये पहला वक्त देखा। पहले हम जो है वो बचपन में नगमे सुना करते थे, हम वो 65 की जब वॉर की कहानियाँ सुनते थे तो हम इमेजिन करते थे कि बहुत पहले की बात है। फिर मई 2025 में ये हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, आज की जेनजी ने देखा और आज हम देख रहे हैं कि अपने हुर्मुज़ जो है वो खोलने का ऐलान हो गया है। नो डाउट ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की काविश है, फील्ड मार्शल साहब की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। तो आप क्या समझ रही हैं कि मुआहदा सेकंड राउंड इस्लामाबाद में होने वाला है, तकरीबन काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, कैसे आप देख रही हैं? देखिए, इस वक्त जितने असरात नज़र आ रहे हैं वो बहुत मस्बत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान ने भी बहुत फराखदिली का सबूत दिया है और अमेरिका ने भी अपनी संजीदगी का मुजाहरा किया है। ये जो 10 दिन की जो सीज़ फायर हुआ है बिलखसूस इसराइल के ऊपर और लबनान के दरमियान, ये एक प्री कंडीशंस में से था, तो वो उन्होंने करवाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अब नए ईरान खुल गई है, तो स्टेट ऑफ ईरान। तो अगर स्टेट ऑफ ईरान अगर एक नया फिनोमेना बन के उभरता है और उससे भी बैनुल अक़वामी तिजारत अगर रवा होती है, तो ये एक छोटी खबर नहीं, एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि ना सिर्फ इससे बैनुल अक़वामी तिजारत, बैनुल अक़वामी तेल की तिजारत, बल्कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसके साथ कंडीशनलाइज्ड हैं और उसके साथ उनका बराह रास्त ताल्लुक़ है। तो ये एक छोटी खबर नहीं है, इस खित्ते के लिए और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो कलीदी है। और जो ईरानी लीडरशिप है उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल का जो विज़िट है उसको भी इज़्ज़त दी है और उनके पैगाम को भी इज़्ज़त दी है और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अमन को तरजीह दी है और दुनिया के लिए अमन का पैगाम की बुनियाद रखी है। अच्छा, पाकिस्तान की काविशों को तो हर तरफ सराहा जा रहा है, ट्रंप भी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, ईरान भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया था तो आप क्या समझते हैं कि बड़ा मुश्किल एंड बड़ा डिफ़िकल्ट एंड बड़ा हाई रिस्क पाकिस्तान के लिए फ़ैसला नहीं था? देखिए, हाई रिस्क तो छोटा सा लफ्ज़ है, क्योंकि आप दो बड़ी ताकतों के दरमियान, एक इलाकाई ताकत जिसके ख़िलाफ़ एक महाज़र आई थी
مطلب ایک صدی سے نہیں تقریباً آدھی صدی تک سے ایک مہاجر آئی تھی، جو نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں پورا جو یورپ ہے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ جتنے ایران کے اثاثے بند ہوئے، ایران کے اثاثوں کے بند ہونے کے بعد ایک جو سیکنڈ فیز آیا ایران کے اوپر، وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے آیا، جس کے اندر انہوں نے ایران پہ مختلف قسم کی سینکشنز لگائیں، ایران کے تیل کو بین الاقوامی تجارت کے لیے غیر مناسب کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی ایویشن انڈسٹری کو غیر مستحکم کیا۔ پھر ایران کے اوپر، ایران کو جب امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگیں تو ان کو سوئفٹ سے نکال دیا گیا، تو ایک طرح سے ایران کے اوپر تمام تر دنیا کی تجارت کے دروازے بند کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ایران جو ہے اپنا تقریباً 1/3 تیل صرف بین الاقوامی تیل کی منڈی میں ڈال رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو تجارتی لحاظ سے آپ نے ایران کو بالکل دنیا سے باہر نکال دیا تھا۔ اب جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ صرف اسٹیٹ آف ہرمز یا اسٹیٹ آف ایران کا نہیں ہے، اب جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس خطے کا وہ کتنا مستحکم ہوگا، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ وہ شیئرڈ انٹرسٹ کے اوپر چل رہا ہے، تو شیئرڈ انٹرسٹ بہت اہم ہے، کیونکہ جب تک شیئرڈ انٹرسٹ نہیں ہوتا تب تک یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کوئی تجارت کو دور تک چلا سکیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ ایک سائڈ فائدہ اٹھاتی رہے اور دوسری سائڈ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب جے سی پی او کی سینکشنز لگیں تو اس وقت جو بنیادی فائدہ تھا وہ امریکہ کے علاوہ، امریکہ کو تو نہیں ہوا، لیکن جے سی پی او کے ساتھ جو جتنی بھی گفتگو تھی اس کا براہ راست فائدہ برطانیہ کو، فرانس کو، جرمنی کو تھا، جن کی تجارتی فرمز نے جا کے یہاں ایران کے ساتھ آئل ڈیلز کی، باقی چیزیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایران کا جو تیل تھا غیر قانونی طور کے اوپر وہ دبئی کے ذریعے بین الاقوامی منڈی کے اندر بک رہا تھا، یعنی کہ ایک طرح سے آپ نے ایک بلیک مارکیٹ کریٹ کی ہوئی تھی جس میں ان کو 1% افیکٹ جا رہا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس وقت بات چیت ہوئی کہ جی کوئی براہ راست راستہ نکلے گا تو آپ کو کوئی مدد، کوئی یورپین کنٹری ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں آئی، کوئی امریکہ کا جو ہے برطانیہ، فرانس ساتھ کھڑا ہوا نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایران کی اس مصیبت سے ایکسپلائٹ کر رہے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ برطانیہ اینڈ یورپ کا ساتھ نہ کھڑا ہونا اس وقت کیا بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ان کی بنیادی وجوہات یہی تھی کہ جے سی پی او کے تھرو آئیں، جب جے سی پی او کے تھرو آتے ہیں اور یو این سیکورٹی کونسل کے نیچے آتے ہیں تو پھر ان کی فرمز کو فائدہ ہونا تھا، کیونکہ وہ جو غیر قانونی طریقے سے تیل بیچ رہے تھے دبئی کے اندر شیڈو کمپنیز کے تھرو یا باقی جگہوں سے، تو وہ فائدہ جو ہے براہ راست ان کو ہو رہا تھا، امریکہ کو نہیں ہو رہا تھا، ایران کو نہیں ہو رہا تھا، باقی دنیا کو نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ انہوں نے اصولی فیصلہ کیا، پرنسپل پہ فیصلہ کیا، لیکن اگر آپ پرنسپل کی بات کرتے ہیں تو پھر فلسطین کے اندر بھی پرنسپل اتنا ہی لاگو ہوتا ہے، غازہ کے اندر بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے، بہت ساری اور چیزوں پہ۔ تو یہ پرنسپل کی جنگ نہیں، یہ تیل کی جنگ تھی، اور اس تیل کی جنگ کے اندر یہ کہ ایران کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کو پرماننٹ کیا جا رہا تھا۔ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹنے سے پاکستان کو براڈر لیول پہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دو فائدے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایران پہ جو سینکشنز ہیں وہ یک طرفہ طور پہ لگی ہوئی ہیں اور اس وقت امریکہ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں۔ دوسری جو سینکشنز ہیں ایران کے اوپر وہ جے سی پی او سے پہلے نیوکلیئر کی لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ یو این سیکورٹی کونسل جب اٹھائے گا تو تب وہ اٹھیں گے۔ اگر امریکن سینکشنز اٹھتی ہیں تو ایک تو ایران کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ آن ہو جائے گا، سو ایران کے ساتھ جو بارڈر ٹریڈ ہے آپ وہ کر سکیں گے، ایران کے ساتھ جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ ہے آپ وہ کر سکیں گے۔ ایک دوسرا یہ کہ ایران کے ساتھ جو ہے تیل کی خرید و فروخت آپ کر سکیں گے۔ چوتھا ایران کا ایویشن سیکٹر جو ہٹ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کام کر سکیں گے۔ سو اگر آپ ایران کے ایویشن سیکٹر پہ ڈیولپ کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پاکستان کے ایویشن سیکٹر کو ڈیولپ کریں گے۔ اچھا، یورینیم کی افزودگی ایک اہم ایشو ہے، اور جب لاسٹ ٹائم بھی ڈائیلاگ ہوئے اسلام آباد میں تو یہ ایک واضح طور پر جو ہے وہ دیکھا گیا کہ نیوکلیئر کے اوپر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بات مکمل نہیں تھی ہو سکی، تو آپ اس کا بہتر سولوشن کیا سمجھتی ہیں؟ یا جو دیکھیں نیوکلیئر جو ہے وہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے۔ ایران نے این پی ٹی کا سگنیٹری ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت نہیں بنیں گے، یہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے۔ یہ نہ ایک عسکری فیصلہ ہے نہ ایک ٹیکنیکل فیصلہ ہے۔ ٹیکنیکی لحاظ سے ایران جو ہے 5% سے اگر آپ زیادہ انرچمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایٹمی طاقت بننا ہے یا آپ نے وہ جو ایٹمی مواد ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے کہا تھا کہ آپ 20 سال تک جو ہے یورینیم فردر انرچ نہیں کریں گے، ایران نے کہا 3 سال یا 5 سال۔ بہرحال اب جو بھی فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس پہ دونوں سائڈیں متفق ہوں گی، اور اگر وہ متفق ہیں تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے، ایران کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات رہی بات یہ کہ کیا ایران اپنی ایٹمی صلاحیت کھو دے گا، تو یہ ناممکن ہے۔ بھارت کی اس وقت جو ہے وہ سفارتی تنہائی کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟
भारत तो बिल्कुल तन्हा हो गया। देखिए, उनको सोचना चाहिए था ना कि वो इज़राइल के साथ या जो उनके सिक्योरिटी कॉरिडोर में मेंबर्स थे, यूएई, अफ़गानिस्तान, उनके साथ अपनी जो पॉलिसी है वो सिर्फ दहशतगर्दी पर मुनहसर ना रखते। अगर उनकी खारजा पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी एक्सपेंशन होती तो ऐसा ना होता। लेकिन उन्होंने अमेरिका के साथ भी जो सिक्योरिटी कॉरिडोर में हिस्सेदारी की, तो उसमें उन्होंने व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके मतलब क्या क्या कुछ उसके फ़ायदे नहीं उठाए आईटी सेक्टर में। उन जहाँ जब बात आई अमेरिका की इक्विपमेंट खरीदने की, तो उन्होंने अमेरिका का इक्विपमेंट नहीं खरीदा, उन्होंने फ्रांस का इक्विपमेंट खरीदा, जर्मनी का इक्विपमेंट खरीदा, राफेल खरीदे, F-35 नहीं खरीदा। तो जाहिर सी बात है, ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ किसी के इत्तेहादी बने, दूसरी तरफ उनसे उनके कानून तब्दील करवाएं, तीसरी तरफ मराद हासिल करें, और चौथी तरफ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा जो है आप सफारती तौर के ऊपर जल्दबाजी दिखाएं और इस तरफ चले जाएं। फिर आप भूल गए कि जंग शुरू होने से पहले इन्होंने क्या कहा था कि इज़राइल जो है उनके साथ जो उनका इलाक़ है वो बहुत करीबी है, यानी कि दोनों अपने आप को एक ही रेस का समझते हैं। तो अब कभी कभी आर्यन रेस को भी मसाइल हो जाते हैं, तो दिल को नहीं लगाना चाहिए। मतलब अगर हर हिंदू राइट विंग जो है उसका ताल्लुक राइट विंग ज़ायनिस्ट के साथ है, तो हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जुल्म करते रहेंगे और उस जुल्म का कोई जवाब नहीं आएगा। अच्छा, अमेरिका की डिमांड तो इस अमन मुआहदे की काफ़ी हद तक वाज़ेह हैं। आप क्या समझती हैं कि ईरान की क्या डिमांड्स हो सकती हैं या ईरान को क्या मिल सकता है? क्योंकि एक अमेरिकी न्यूज़पेपर ने यह भी दावा किया है कि हो सकता है कि ईरान को कैश में 20 अरब डॉलर यानी 20 अरब डॉलर्स मिले। ये जो पैसे हैं, जो उनके पैसे मुख्तलिफ जगह पर मुंजमद हैं या जमे हुए हैं, अगर वो खोल दिए जाते हैं तो ईरान को तकरीबन इमीडिएटली यानी कि इस फैसले के फ़ौरन बाद अगर ये फैसला होता है कि जो सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से लगी हैं वो उठ रही हैं, जो 1979 रेवोल्यूशन के बाद लगी थी, तो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर उस वक्त का टाइम के थे जो सिर्फ और सिर्फ चीन के पास थे। इसी तरह 7 बिलियन डॉलर मतलब हिंदुस्तान के पास थे, 1 से 2 बिलियन डॉलर जापान के पास थे। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं आज के टाइम में तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है, 20, 30, 40, 50 हर एक के पास है। तो सिर्फ ईरान के अपने एसेट से ही ईरान को 200 बिलियन डॉलर का इमीडिएट इफेक्ट होगा। ये मतलब एक सैंक्शन रिमूव करने से जो अमेरिका की तरफ से होती हैं, तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। क्योंकि ज़ाहिर है 1979 की जो रेवोल्यूशन आई थी उसके बाद कोई दुनिया ने तो उन पर सैंक्शन नहीं लगाई, ये अमेरिका की तरफ से यकतरफा थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो जब अमेरिकन सैंक्शंस रिमूव होती हैं तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ईरान की इकॉनमी पे, ईरान के जो गुमशुदा असासे हैं उनके ऊपर और ईरान की जो बहाली है उसके ऊपर। और ज़ाहिर है अगर ईरान ये रास्ते खुलते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को है और उसके साथ साथ मशरक़ वस्ता के बाकी ममालिक। अगर ये अमन मुआहदा हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसराइल क्या इसकी पासदारी करेगा? क्योंकि अगर हम इसराइल का रिकॉर्ड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो उन्होंने काफ़ी जगहों पर वायोलेशन की। उनकी तरफ से कोशिशें तो जारी रहेंगी, कुछ गल्फ़ की कंट्रीज़ की तरफ से भी, लेकिन जो अहम बात है गल्फ़ के अंदर भी एक बहुत बड़ा डिवीज़न आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तजारत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। और अगर ये होता है तो एक तरह से आप ये समझ लें कि जो सिक्योरिटी और इकनॉमिक ऑर्डर है गल्फ़ के अंदर वो वेस्ट से मूव करके ईस्ट की तरफ आएगा, मतलब ईस्ट से मूव करके वेस्ट की तरफ आएगा। और अगर वेस्ट की तरफ आता है तो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, तुर्की ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इस लिहाज से एक नया आर्किटेक्चर होगा जो बैनुल-अक़वामी दुनिया की तजारत का ज़ामिन बन सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये छोटी डेवलपमेंट नहीं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस सारी सूरत हाल में आप अरब अमारात का क्या रोल देखती हैं? अरब अमारात लाइक यूएई। देखिए, यूएई तो इज़राइल का सिक्योरिटी कॉरिडोर का हिस्सा है और उनका मरकज़ है। उन्होंने अपने तमाम तर जो कार्ड्स हैं वो इज़राइल के साथ लगा दिए इब्राहिम अकॉर्ड्स के साथ। इस वक्त वो एक फाइनेंशियल बेस हैं इब्राहिम अकॉर्ड्स की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनका जो दूसरा ज़ाती है वो हिंदुस्तान है। सो अगर आप उनसे कोई और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर को नहीं समझ रहे हैं। हमारा स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा के साथ जारी है। अभी अब ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। अच्छा, जैसे आप हमारी सबा बता रही हैं कि यूएई जो है वो इस वक्त बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और उसका फ्रीक बना हुआ है, लेकिन यूएई के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा लेबर क्लास काम कर रही है। तो अगर हमारे रिलेशन मज़ीद ख़राब होते हैं या बेहतर नहीं होते तो ये तो हमारी बड़ी लेबर एंड पाकिस्तान भी इससे इफेक्ट होगा। मेरे ख्याल से तो यूएई को इसको मस्बत तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि अगर तिजारत बेहतर होती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में, स्टेट ऑफ ईरान में, तो ज़ाहिर है उससे इस खत्ते के अंदर इस्तेहकाम पैदा होएगा।
دیکھیں دوران جنگ تو نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا، اگر جنگ کے خطرات رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی ایران اور یو اے کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے یا اسرائیل کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، تو کوئی وہاں آ کے ٹورزم پہ تو نہیں جائے گا اور نہ ہی وہاں انویسٹمنٹ کرے گا کہ یہاں ہم کچھ خرید لیں اور اس کے بعد بیچتے ہیں، اس کے بعد خرید لیں. اس کی ایک امپلیکیشن ہے. سو امپلیکیشن یہی ہے کہ جب یہ خطہ مستحکم ہوئے گا تو یوں ہی بہتر ہوگا. فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا کہ وہ سیکیورٹی کوریڈور کی طرف رہیں گے یا اکنامک کوریڈور کی طرف. دونوں جو فریق ہیں ایران اینڈ یو ایس، وہ دونوں خود کو ونر کہہ رہے ہیں، تو آپ کس کو سمجھتی ہیں کون ہے اس جنگ کا فاتح؟ دیکھیں دونوں ونرز ہیں. امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے اپنے ملک کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے فیصلہ کروایا ہے. فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا کہ جے سی پی او کے بعد تمام تر جمہورات تھیں وہ جانی تھی برطانیہ کو، فرانس کو اور باقی ممالک کو، اور امریکہ تک وہ نہیں پہنچنی تھی کیونکہ امریکہ کے معاملات ایران کے ساتھ بہت سخت تھے. سو اب جو معاملہ طے کر رہا ہے وہ پا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان. سو چاہے وہ تیل کے لیے ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو، سیکیورٹی آرڈر کے لیے ہو، تو ظاہر ہے امریکہ کو اس کو براہ راست فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایران جو ہے ڈی ڈالرائزیشن کی طرف نہیں جاتا اور ٹول نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران جو ہے ایک طرح سے جو ایگزسٹنگ ڈالر سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہے بین الاقوامی سسٹم میں. اس کا مطلب یہ کہ جو امریکہ کی جو بین الاقوامی تیل کی تجارت، بین الاقوامی تجارت جو ہے اس کے اندر جو ڈالر کی سینٹرالٹی ہے وہ مینٹین ہو رہی ہے. تو یہ ایک چھوٹا فائدہ نہیں، ایک بہت بڑا فائدہ ہے. یہ میں آپ کو اسٹریٹجک فائدوں کی بات کر رہی ہوں. ٹیکٹیکل فائدے پہ آ جائیں تو ٹیکٹیکل فائدے میں ظاہر ہے ایران کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ایران نے ابھی تک اسٹریٹ آف ہارمز کا مطلب جنگی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اس اسٹیل میٹ میں ان کا پلڑا تھوڑا سا زیادہ بھاری ہے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کنٹرول یا ریلینشن جو ہے اس کی جو ان کو تھوڑا سا چھوڑا ہے وہ انہوں نے اپنے فیصلے کے مطابق کیا ہے. امریکہ نہیں کر سکا باوجود کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بلاکیڈ کے اوپر بلاکیڈ لگایا ہے. یہ فیصلہ بہرحال ایران کا تھا. ٹھیک ہے. سو اس لحاظ سے امریکہ کو فائدہ ہے، ان کی فرمز کو فائدہ ہے. اب اگر وہ آگے کچھ فائدہ طے کر لیتے ہیں اور کل ایران جو ہے وہ بھی امریکہ سے کچھ ایویشن کے اندر کچھ کمپوننٹس لے لیتا ہے تو ایک طرح سے ان کی ڈیفنس انڈسٹری باقی جو ان کو نقصان ہوا ہے وہ مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوا ہے. وہ یہ کہ کیا مڈل ایسٹ اس کو دوبارہ ٹرسٹ کرے گا امریکہ کو، اس سطح تک میرے نہیں خیال سے. پاکستان کی وہاں انٹری جو ہے وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ جو اعتماد ٹوٹا ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کا 100% امریکن ٹیکنالوجی پہ یا اسرائیلی ٹیکنالوجی پہ، تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. تو جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مزید ایکسٹینڈ ہوگا اور کنٹریز بھی اس میں شامل ہوں گے یا ہونے چاہیے؟ دیکھیں ایس ٹی ایم اے کا تو مطلب یہ دو طرفہ ہے، لیکن اس طرح کا معاہدہ جو ہے اور ہو سکتا ہے، قطر کے ساتھ ہو سکتا ہے، باقی ممالک کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں اصل مقصد جو ہے اس خطے کے اندر استحکام پیدا کرنا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ غیر ضروری جنگوں کے اندر حصہ دار نہ بنیں. تیسرا یہ کہ اگر آپ کی ایسی صورتحال ہو تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے جو مفادات ہیں ان میں ہم 100% ہم آہنگی ہے. اس وقت جو چیز نظر آئی ان کو وہ یہ کہ اسرائیل قطر کے معاملے میں بھی قطر کو نظر آئی کہ جب امریکہ کے مفادات اور اسرائیل کے مفادات مختلف تھے تو قطر پہ جب اٹیک آیا تو امریکہ نے کی جو اینٹی بیلسٹک مسل سسٹمز تھے انہوں نے قطر کا دفاع نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب بعد میں وہی انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ استعمال ہوتے رہے بہت ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کرنے میں. سو اس کا مطلب یہ کہ لمٹس ہیں جب آپ ایک جوائنٹ الائنس میں جاتے ہیں. لیکن اس سے ظاہر ہے مشرق وسطیٰ کے اندر ایک عصر نو ایک نئی سوچ آئی ہے کہ وہ کتنی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، کتنی حد تک چیزیں چینج کریں گے اور کہاں تک آگے جائیں گے. ایران نے آبنہ ہرمز بند کر کے امریکہ جیسے ایک بڑے سپر پاور کو مجبور کر دیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے ایکسپرٹ، ایز اے ڈیفینس اینالسٹ کہ امریکہ سمندری مقابلہ کیوں نہیں کر سکا ایران کا؟ دیکھیں جب آپ عسکری حکمت عملی سکھاتے ہیں تو 3 چیزیں سکھا دی جاتی ہیں آپ کو. پہلے ٹرین، دوسری ٹرین، تیسری ٹرین. یعنی کہ اگر آپ ٹرین کو اپنے عسکری حکمت عملی کے ساتھ مطلب مرج کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو کامیابی سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کا ایک اسٹریٹجک بلنڈر بھی آ سکتا ہے. اوکے. تو یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایران کی جنگ کی اسٹریٹجی تھی وہ ایز کمپیئر ٹو یو ایس بہتر تھی؟ ٹوٹل ڈومیننس تھی. دیکھیں کیونکہ اے سیمیٹرک ہے نا، اس کا اگر آپ اس کا احاطہ کیا جائے تو امریکہ نے جو اسیسمنٹ کی ہوئی تھی اس کے مطابق ان کے پاس تقریباً 3,500 فوجی ہیں تمام گلف کی فوجیوں کو ملا کر. 50,000 ان کے فوجی ہیں ہر تھیٹر آف وار میں. ٹھیک ہے. اب 50,000 جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ 6.5 لاکھ یا 10.5 لاکھ ایرانی فوجی کا جواب تم نہیں دے سکتے نا.
دیکھیں افینسو ڈیفینس کا ایک کانسیپٹ ہے. دوسری جو ہے اس کی بیس تھی وہ یہ کہ ہم ڈیفینسو وار لڑیں گے. تو ڈیفینسو وار جب آپ لڑتے ہیں تو انٹرسیپٹر کی جو گیم تھی وہ تقریباً $588 ملین ورسز $15 ملین. جو ایران نے خرچ کیے $588 ملین انہوں نے خرچ کیے ہے امریکہ اور ان کے الائز نے. تو جو ریشو ہے 60-1. سو اٹ از فرسٹ ٹائم کہ ٹیکنیکل ایسیمیٹرک وارفیئر لڑی گئی جس کے اندر ایران کا نہ صرف پلڑا بھی بہتر رہا, ایران کی ڈیسیجن میکنگ, ایران کی ڈیسینٹرلائزیشن. یعنی کہ امریکہ کے پاس ایران کی پولیٹیکو کلچرل انٹیلیجنس تھی, ان کی ملٹری انٹیلیجنس بالکل نہیں تھی. اگر تھی تو پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت کم تھی. آبنہ ہرمز جو ہے وہ کھولنے کا ایران نے اعلان تو کر دیا ہے, لیکن امن معاہدے کے بعد آبنہ ہرمز کیا پہلے کی طرح بحال ہوگی یا کوئی نیا نظام ایران جو ہے وہ متعارف کروا سکتا ہے آبنہ ہرمز کے حوالے سے؟ ایک بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب, جنگ کے بعد, امن معاہدے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایران آبنہ ہرمز کو پہلے کی طرح بحال کر دے گا یا کوئی نیا نظام متعارف کروائے گا آبنہ ہرمز کے حوالے سے؟ کیا سسٹم بنے گا, کیا آرکیٹیکچر بنے گا, یہ ابھی واضح نہیں ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ پرانے والے سسٹم پہ واپس نہیں جائے گا, اور یہ تب تک نہیں جائے گا جب تک کہ چیزیں 100% واپس بحال نہیں ہوتی ہیں. کیونکہ ٹرسٹ آہستہ آہستہ آئے گا امریکہ کے درمیان بھی اور ایران کے درمیان بھی, اور تجارت بھی آہستہ آہستہ رواں ہو گئی. اس جنگ میں بھی ہم نے ایک طرف ایرانی ٹیکنالوجی دیکھی اور ایک طرف امریکن ٹیکنالوجی دیکھی, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ جہاز بھی گرایا گیا ایران کی طرف سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایرانی ٹیکنالوجی نے پریشان نہیں کر دیا امریکن ٹیکنالوجی کو؟ دیکھیں, ایرانی ٹیکنالوجی نے پریشان نہیں کیا, ایرانی عسکری حکمت عملی نے پریشان کیا. اسٹریٹجی دیکھیں, ٹیکنالوجی تو ساروں کو پتہ ہے کہ سپر سونک استعمال ہوئے گا تو سپر سونکس کیسے استعمال ہوئے گا, اگر ڈرون ہوئے گا تو ڈرون کیسے استعمال ہوگا. لیکن روس اور چائنا نے کس حد تک مدد کی ہوگی؟ بہت حد تک کی ہے, اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جو میزائلز کی آپ نے اسٹرینتھ دیکھی ہے, جو اینٹی بیلسٹک مسل سسٹمز کی اسٹرینتھ دیکھی ہے, جو باقی چیزوں کی جو امپلائمنٹ ہے اسٹریٹجی کی, وہ ماسٹر اسٹریٹجی ہے. یعنی یوزلی ہوتا یہ کہ جو آپ کے سب سے طاقتور میزائل ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اسے استعمال کرتے ہیں. اصول یہ ہے. ایران نے وہ میزائل اپنی لیٹر وار کے لیے رکھے, اس کا امپیکٹ پھر ڈبل آیا. لیکن اگر ایران کی اتنی اچھی اسٹریٹجی تھی تو پھر بھی ایران کے جو ملٹری لیڈرز تھے وہ کافی زیادہ جان سے گئے, امریکہ نے ان کو ٹارگٹ کیا, تو وہ پھر امریکہ کے لیے اتنا آسان کیسے ہوا؟ دیکھیں, آسان اس لیے ہوا کیونکہ ہیومن انٹیلیجنس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. اگر آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کی مخبری کرتا ہے تو وہ ہیومن انٹیلیجنس کا فیلئر ہے, وہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس نہیں ہے صرف. اصل بات یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس اوور لیپ تو تھا. بہت سارے لوگوں کو فار ایگزامپل آئی فونز جو ہے سبسڈیز کے اوپر بکے گئے, کہ اگر آپ ایران میں آئی فون خریدیں گے تو وہ آپ کو $300 کا ملے گا, کیونکہ سبسڈی مل رہی تھی امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی طرف سے. اسی طرح ایران کے اندر اسٹٹنیکس کے اندر جب انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام میں انرچمنٹ کو سلو کیا تو وہ بھی کسی نے فزیکلی جا کے جو ہے USB ڈرائیو لگائی تھی. بریلینس جو ہے ان کی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر آئی ہے, ان کے ریزالو میں آئی ہے, ان کی کیپیسٹی ٹو ایبزارب دا پریشر آئی ہے. اور امریکہ نے بھی بریلینس تو دکھائی ہے. جو پہلے 10 گھنٹے تھے انہوں نے اپنے سارے جنگی اہداف حاصل کر لیے. اب جب آپ نے سارے جنگی اہداف حاصل کر لیے اور اس کا اسٹریٹجک افیکٹ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ آف ٹارگیٹنگ غلط تھی, آپ کی اسیسمنٹ آف کنیکشن غلط تھی, آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف سوشو پولیٹیکل کلچرل امپیکٹ ڈفرینٹ تھی, اور اس کا جو ملٹری امپیکٹ ہے اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ آپ کی لمیٹیڈ تھی. تو جو اسٹریٹجک فیلئر ہے اس کو آپ آپریشنل بریلینس سے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہی کہیں گے کہ امن معاہدہ تقریباً ہو چکا ہے. تو پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے, اور ایک تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ, تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اس کے جو پاکستان کو بڑے فائدے ہو سکتے ہیں؟ کیا اور ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کا ایسا دفاعی معاہدہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ ایران کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کون سے کنٹری ہوں گے جو جن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے اور ان کے ساتھ ہمارا ہو سکتا ہے؟ ایران کے ساتھ ہو سکتا ہے, قطر کے ساتھ ہو سکتا ہے, گلف کے اندر اور ممالک ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, ترکی کے ساتھ ہو سکتا ہے. آپ مت بھولیں ایران, پاکستان اور ترکی RCDA کے ممبر تھے. اسی طرح آپ کی بہت ساری چیزوں کے اندر اوور لیپس ہیں, اور اگر یہ معاہدے ہوتے ہیں تو یقینی طور کے اوپر یہ معاہدے جو ہیں بہتری کا سبب بنیں گے. اور معاہدوں کی مختلف قسم کی نوعیت ہے, مختلف قسم کی ان کی امپیکٹس ہے اور مختلف ان کا اسکوپ ہے.
تو ہم نے ہر معاہدے کو دیکھنا ہے اس کے مطابق. لیکن ظاہر ہے جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت یونیک ہیں. اگر وہ خادمین حرمین شریفین ہیں تو ہم محافظین حرمین شریفین ہیں. اچھا، بورڈ آف پیس کے آپ کو کیا غرض و مقاصد سمجھ آتے ہیں؟ دیکھیں بورڈ آف پیس کا مقصد یہی تھا کہ جنگ بندی ہو. جس طرح کا اسرائیل نے اس وقت ماحول بنایا ہوا تھا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ, بہت ضروری تھا کہ کسی طرح ان کو اس جارحانہ سچویشن سے نکالا جائے. جو اتنا قتل و غارت کا بازار جمع کیا ہوا تھا اس کو روکنا تھا, وہ آپ نے کیا. اور اگر اس کے بعد آپ ریکنسٹرکشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور وہ ریکنسٹرکشن اسی بیسس پہ ہوئے گی جب فلسطینی عوام اس بات کا فیصلہ کریں گے اور وہاں کی اتھارٹیز کریں گی, جو وہ کہیں گی اس کے مطابق آپ آگے بڑھیں گے. تو جب وہ فیصلہ کر لیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ بھی ان کی معاونت کریں گے. لیکن یہ بنیادی فیصلہ فلسطین اور فلسطین کی عوام نے کرنا ہے. لیکن ہمارا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح جنگ بندی ہو, کسی طرح وہ قتل و غارت کا جو بازار ہے وہ رکے. اچھا، اس امن معاہدے کے آپ اثرات دیکھ رہے ہیں کہ وہاں غازہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے وہ بھی کہیں کم ہو, وہاں پر بھی یہ نہیں. دیکھیں اسرائیل ایک بہت مشکل میں ہے. اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر یہ جنگ کی, وہ جنگ جیت نہیں سکا. جنگ کے اندر جو اس کے اثر و رسوخ کے پوائنٹس تھے, جو اس نے مشرق وسطیٰ میں اتنی محنت کے بعد یو اے ای کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ اتنی بڑی لمبی چوڑی محنت کر کے ایک ابراہیم ایکارڈز کیا تھا, اس کے بھی فائدے اس کو اس طرح حاصل نہیں ہوئے. لیبنان میں بھی اس کو شاید بیک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کے کہنے کی وجہ سے. تو وہ اتنی جلدی تو ریلینٹ نہیں کرے گا کیونکہ ان کے مسائل ہیں. اگر وہ ریلینٹ کرتا ہے تو ان کو بہت ساری چیزوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا نتن یاہو صاحب کو, اپنی حکومت کو, لوگوں کے سامنے. ایران میں ان کو اتنے فیلیئرز کیوں ہوئے ہیں, اتنی تباہی کیوں ہوئی اسرائیل کی, آپ نے کیا حاصل کیا اس جنگ سے. دیکھیں باقیوں کو تو ایک سائڈ چھوڑ دینا, ایران کے ساتھ کیا ہوا, امریکہ کے ساتھ کیا ہوا, تو بڑے ملک ہیں, وہ تو سہ گئے ہیں سارا کچھ. اسرائیل اپنے لوگوں کو جا کے کیا کہے گا کہ آپ نے یہ جنگ کرا کر کے کیا حاصل کیا. اسرائیل کا اثر و رسوخ بہتر ہو گیا. اسرائیل دنیا میں ہر جگہ پہ مانا جا رہا ہے. فلسطینی اسٹیٹ اس وقت اسپین کہہ رہا ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, یورپ کہتا ہے ہم ایکسیپٹ کرتا ہوں, مسلم ممالک کہہ رہے ہیں. یعنی کہ جو پہلے 2 اسٹیٹس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی, اب ان کی اس پالیسی کی وجہ سے آدھی دنیا جو ہے کہہ رہی ہے کہ ہم فلسطین کو بطور ایک ریاست ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سو جو ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا وہ اب حقیقت بنتا جا رہا ہے. سو جو سب سے بڑا اسٹریٹجک لاس ہے اس وقت وہ اس خطے کے اندر وہ اسرائیل کو ہوا ہے. اب اسرائیل کتنی حد تک اس لاس کو سنبھالے گا یہ ایک اور بات ہے. لیکن ایک بات طے ہے, the biggest losers in this war is Israel. ایگزیکٹلی. اچھا، پاکستان اور افغانستان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہم نے جنگ دیکھی, اور پھر اس کے بعد ہم نے جب پاکستان نے حملے کیے تو اس کے بعد ایک واضح کمی دہشت گردی میں آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے؟ آ جائیں گے جی, تھوڑا سا وقت لگے گا ان کو. ابھی بھی ان کو تھوڑی سی امید ہے ہندوستان کے اوپر, تھوڑی سی امید ہے ان کو اپنی غیر قانونی تجارت کے اوپر, تھوڑی سی امید ہے ان کو کہ شاید دہشت گردی ان کے لیے ڈیلیور کر جائے. لیکن حقیقت واضح ہے, پاکستان اور نہ ہی دنیا اس بات کی اجازت دے گی افغان حکومت کو کہ وہ دہشت گردی کو بطور ایک خارجہ پالیسی کے اثر کے لیے استعمال کریں. اور اگر یہ کریں گے, چاہے وہ ہندوستان کے زیر اثر کرتے ہیں چاہے کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے, تو پھر ان کو پھر جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہے. پاکستان کے لیے پالیسی بہت واضح ہے, نہ ہمیں دہشت گردی چاہیے اور نہ ہی ہم دہشت گردی سہیں گے, اور نہ ہی ہم اس کی پشت پناہی کو اتنی آسانی سے لیں گے. اگر افغان حکومت سمجھتی ہے کہ وہ یہ کام جاری رکھے گی تو پاکستان بھی کہیں نہیں جا رہا, افغانستان بھی یہاں ہی ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم اگلے 10 سال تک پاکستان افغانستان سرحد کو بند رکھیں. لیکن پھر یہ فیصلہ افغانستان کو کرنا ہے کہ وہ کس قسم کی ریاست بننا چاہتے ہیں, ایک ایسی ریاست جو بین الاقوامی دہشت گردوں کا ساتھ دے گی, یا ایک ایسی ریاست جو ایک بہتر طریقے سے خطے کے ساتھ مل کر چلنا چاہتی ہے. لیکن کالعدم تنظیموں کے حوالے سے خدشات اب بھی موجود ہیں, تو سلوشن اس کا حل پھر آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن ہے, ڈائیلاگ ہے؟ دیکھیں ملٹری سلوشن تو ہے, ڈائیلاگ تو اس وقت ہوتا ہے نا جس وقت آپ کسی نارمل سلوشن سے بات کریں, کسی نارمل ایکٹر سے بات کریں. جب آپ ان دہشت گرد تنظیموں کو پال رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ کا خارجہ پالیسی کے اندر اثر و رسوخ بڑھے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے؟ پاکستان نے صرف ایک سمپل سی بات کی ہے, نہ آپ دہشت گردی کریں نہ آپ دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دیں. اگر آپ پناہ گاہیں دیں گے اور اس کے بعد دہشت گردی کریں گے تو پھر پاکستان اس کا جواب دے گا. آپ رکھنا چاہتے ہیں دہشت گرد, پالنا چاہتے ہیں, آپ پالیں, آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن اگر پاکستان آتے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, چاہے وہ ہندوستان کے کہنے پہ, چاہے ان کی اپنے معاملات کے لیے, چاہے کسی اور کے کہنے کے اوپر, اگر پاکستان میں دہشت گردی کریں گے تو پاکستان اس کا جواب دے گا.
اچھا، آج ہی خبر آئی ہے کہ پاک بھارت معرکہ کے بعد جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی. اس کو آپ کے پاس کوئی ہے اس حوالے سے کوئی خبر؟ لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی تو چلتی رہتی ہے، کئی دفعہ ہوئی، وہ 3-4 تو باتیں مرتبہ آپ ہوئی. کرتے ہی رہتے ہیں. دیکھیں باتیں ہوتی ہیں، کام ہوتا ہے. اور دیکھنا یہ کہ اس بیک ڈور ڈپلومیسی نے آپ کے لیے کیا ڈیلیور کیا. چلیں جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی، اور اس وقت امن معاہدے کے حوالے سے جو اس کے نتائج ہیں، ہم یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے. نیکسٹ کمنگ ڈیز میں پاکستان میں ہوپ فلی اسلام آباد میں فائنل راؤنڈ ہوگا، جس میں یہی اب تک اطلاعات کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس ہی آئیں گے پاکستان، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا مکمل وفد ہوگا. لیکن اس سارے سینیریو میں جنگ شروع ہونے سے لے کے جنگ ختم ہونے تک، جنگ بندی سے لے کے آبنائے ہرمز کے کھلنے تک، ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا، اور ایک بہترین ہمیں کمبینیشن دکھائی دیا بٹوین دا گورنمنٹ. جو ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ تھی پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر صاحب کے درمیان، ایک بہترین کمبینیشن. اور سب سے بڑھ کر کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو ہم نے جرأت اور بہادری دیکھی، یعنی اس وقت ایران میں گئے جب بڑا مشکل کہا جا رہا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس وفد کی سربراہی کر کے فیلڈ مارشل صاحب ایران جائیں گے. لیکن پھر اس کے فوراً، یعنی ابھی وہ ایران میں موجود ہی تھے کہ اس کے اثرات آنا جو ہے وہ سامنے شروع ہو گئے. تو اب ہم لانگ ٹرم میں یہی دیکھیں گے کہ جیسے ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے بتایا کہ ایران کی بقا بھی اسی میں ہے کہ اس کے اوپر سینکشنز ہٹیں. بہت سارے جو پورا ایک ڈرافٹ ہے، ظاہر ہے جو ایم او یو کا ڈرافٹ ہے، لیکن ایک سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب اس کے اوپر سینکشنز ہٹیں گی تو چونکہ ایران ایک انرجی کنٹری ہے تو اس کا فائدہ نہ صرف ایران کو ہوگا بلکہ پورے ریجن کو ہوگا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب آبنہ ہرمز بند ہوا تھا تو اس سے جو اثر تھا، جو متاثر تھا، وہ پوری دنیا ہوئی تھی. آئل امپورٹنگ کنٹریز ہوئے تھے جو آئل امپورٹ کرتے ہیں. تو آج پھر جیسے ہی خبر آئی کہ آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان کیا ہے ایران نے، تو اسی وقت ہی جو پرائز تھی وہ کافی حد تک نیچے آ گئی، فیول کی پرائز. تو یہ ایک پہلا انیشیل اثر تھا. لیکن سب سے بڑھ کر کہ جو ہم نے آپ کو پروگرام کی انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ تاریخ ساز لمحات ہیں، اور ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا. اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب کوئی نیگیٹو چیز ہوتی تھی تو اس میں پاکستان کا نام آتا تھا. لیکن اس وقت جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو اس وقت جب دنیا میں امن کی بات ہوگی تو پاکستان کا نام آئے گا، جب پیس کی بات ہوگی تو پاکستان کا نام آئے گا، جب جنگ بندی کی بات ہوگی تو پاکستان کا نام آئے گا، جب بہترین ڈپلومیسی کی بات ہوگی، بہترین سفارتکاری کی بات ہوگی تو پاکستان کا نام آئے گا، بہادری کی بات ہوگی تو پاکستان کا نام آئے گا. سو ہمیں ایز اے پاکستانی اپنا سینہ جو ہے وہ چوڑا کر کے رکھنا چاہیے، ہمیں کھل کر سر اٹھا کر چلنا چاہیے. اینڈ آئی اگین اپریشیٹ اس وقت جو ہماری پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے کردار ادا کیا. نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.